औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जवाब हाजिर है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक में आपने ये प्रोग्राम पीर और मंगल की रात आपने देखा और बहुत पसंद किया। इस प्रोग्राम को आगाज़ करने का जो मकसद यही था कि हमारे वो गैर शिया बहन भाई जिनके ज़हनों में हमेशा से बचपन से सवालात डाले गए हैं, शुबहात डाले गए हैं या उनके ज़हन में खुद उठे हैं, उनका जवाब आपको मिले और हम सब जो इस खोज में लगे हैं कि हम कामयाबी की तरफ जाएं, हम वो फ़िरका हों कि जो वाकई जिनको कामयाबी मिलेगी। तो इसी खोज की तलाश में इंशाअल्लाह हिदायत टीवी आपका साथ भी देगा और शिया मसलक से मुतालिक आपके ज़हन में जो सवालात उठते रहे हैं उनका जवाब हासिल करने के लिए ये प्रोग्राम है जवाब हाजिर है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अल्लामा सैयद अब्बास आब्दी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना सय्यिदिल अनबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बश्शिर इबादियल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसनह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सबसे पहले हमेशा की तरह हम आपकी खिदमत में और हमारे तमाम नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में सलाम मोहब्बत व अक़ीदत भी पेश करते हैं और ईद सईद फ़ित्र की दोबारा तबरीक व तहनीत भी पेश करते हैं। आपके सवाल के जवाब में हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम तर मेहनतों को महफूज करने के लिए तमाम उम्मत मुस्लिमा से ख़ासकर सहाबा किराम से ये फ़रमाया कि मेरे बाद अगर गुमराही से बचना हो तो कुरान और अहले बैत अतहार इन दोनों के साथ तमस्सुक करो। ये हुक्म पहले सहाबा के ऊपर लागू होता है, फिर जाकर किसी और के ऊपर लागू होता है। यानी अहले बैत अतहार को मुक़्तदी मत बनाओ अपना, बल्कि सहाबियों मुक़्तदा बनाओ, तुम उनके मुक़्तदी बनो। बाद में असल में यह हुआ कि जब अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम को गोशा नशीन कर दिया गया और वह अरबाब इक़्तिदार ने हुकूमत अपने हाथ में ले ली, तो कुछ अरसे के बाद नौबत बनु उमैया तक आई और जब मुआविया इब्न अबू सुफियान ने हदीस साजी और हदीस सोजी दोनों तरह के काम किए कि जो अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल में हदीसें थी उनको जला देना, उनको भुला देना, और उन हदीसों में से अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द आम हो गई हैं कि उसे आप मिटा नहीं सकते और उसे आप जला नहीं सकते, तो उन हदीसों के मुकाबिल में दीगर लोगों की फ़जीलत के बाब में जाल करना, हदीसों को बनाना, फैब्रिकेट करना, उस सिलसिले की ये भी एक हदीस है, जाली हदीस है, इसकी कोई सच्चाई नहीं। और इस कदर इस हदीस का ढंडोरा पीटा जाता है कि तकरीबन गैर शिया जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहनें हैं उन सब की ज़बानों पर चढ़ी हुई है हदीस कि सहाबा, हुजूर ने फरमाया नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम जिसकी भी इक़्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। ये हदीस सरासर बेबुनियाद, मनगढ़ंत, फैब्रिकेटेड और जाली है। ये हम नहीं कह रहे। हम जब भी कोई बात कहते हैं तो कहते हैं चले वो तो शिया हैं, चूँकि सहाबा किराम को इक़्तिदा के काबिल नहीं समझते हैं तो वो इस हदीस को इनकार करते हैं। हम नहीं करते। आज हम आपकी खिदमत में उन बुज़ुर्ग उलमाए रिजाल की ज़बानी बताएंगे कि जो अहले सुन्नत के यहाँ सबसे ज़्यादा मोतबर है। यानी अहले सुन्नत का दीन और उनका जो मज़हब है वो इन्हीं बुज़ुर्गों के कलाम पर, इन्हीं बुज़ुर्गों की किताबों पर मुनहसिर है। अगर इन बुज़ुर्गों को भी कोई कहता है कि हम इन सब को भी नहीं मानते तो फिर सिरे से आप अपने मज़हब का फातिहा पढ़ लीजिए और आप किसी और फ़िक्र में चले जाइए। तो आज हम बताना चाहते हैं कि ये जो हदीस है अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, ये जाली हदीस है। कहाँ से हम शुरू करेंगे? पहले तो हम हदीस की सनद के एतबार से और उसके जाली होने की बात अहले सुन्नत ही के बुज़ुर्ग उलमा से नकल करेंगे। फिर हम आपकी और हमारी अक्ल को भी
بیچ میں قاضی قرار دیں گے کہ ہماری عقل کیا ایسی بات کو مان سکتی ہے، تاکہ تھوڑا بہت ہماری ذہنی ورزش بھی ہو جائے۔ اور تیسرے مرحلے میں ہم بتائیں گے کہ اصل میں اس جعلی حدیث کو اتنا پروپیگیٹ کرنے اور اس کا اتنا پروپیگنڈا پبلسٹی کرنے کا پیچھے کیا سبب ہے۔ پہلی بات یہ کہ اہل سنت کے بہت سارے علماء، ناظرین ناظرات توجہ سے اس کو سنیں کہ اس حدیث کو جھوٹی، جعلی اور ضعیف قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ دارقطنی نے اس کو جو لکھا، اس کے باب میں خود دارقطنی نے، امام قطنی نے کیا فرمایا ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ قالت دارقطنی نے فرمایا کہ لا یثبت عن مالک، یہ مالک سے بتائی جاتی ہے کہ نقل ہوئی ہے، جبکہ یہ مالک سے ثابت نہیں ہے کہ ان سے نقلی ہے۔ وَرُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ، اور اس کے جتنے راوی ہیں نا وہ سارے کے سارے مجہول ہیں، یعنی انون ہیں، یعنی ان کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آ گئے، کون ہے یہ، تو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ سرے سے یہ جعلی حدیث ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی اس کا حوالہ کوئی چاہیے تو نوٹ کر لے، اور ہمارے ماشاءاللہ یہاں کچھ تحقیق کرنے والے افراد ہیں، اور میں یہاں پر رک کر یہ بات کہوں گا فاروق بھائی کے پروگرام کو ہم چاہ رہے تھے کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر ہی اس کو ختم کر دیں، لیکن ہمارے اپنے اہل سنت کے بہت سارے جو دل جن کے صاف ہیں اور جو چاہتے ہیں تحقیق کی راہ پر چلیں، ان کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ اس بات پر زور دیا کہ آپ اس کو جاری رکھیے، یہی تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے ہم حقائق سن سکتے ہیں اور پھر ہم تحقیق کر کے آگے ہم اپنی آخرت اور اپنی عاقبت سنواریں گے۔ چنانچہ ان کی کافی محبتوں کی وجہ سے ہم نے اس کو جاری رکھا کہ چلو ہفتے میں ایک دفعہ ہی صحیح، بدھ کے دن انشاءاللہ 9 بجے ہر شب ہم یہ پروگرام کریں گے۔ تو موسوعۃ اقوال الدارقطنی کتاب ہے، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 82 ہے۔ اس میں جناب یہ بات دارقطنی کی طرف سے نقل ہے کہ اس کے جتنے راوی ہیں سب کے سب جو ہے وہ مجہول ہیں، یعنی ان کے اندر کسی ایک آدمی کو بھی کوئی نہیں جانتا ہے، سارے کے سارے انون لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ فتنی صاحب نے اپنی کتاب تذکرہ میں فرمایا ان اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم من نسخۃ النبیط الکذاب، یہ ان حدیثوں میں سے ہے کہ جو جھوٹوں نے بنائی ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ تذکرۃ الکتاب کا نام دے رہے ہیں، تذکرۃ الموضوعات، یعنی اس میں اس کتاب میں جتنی جعلی حدیثیں ان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، ان میں سے اس کا بھی تذکرہ کیا، الفتنی صفحہ نمبر 98۔ اچھا، ابن قیم جوزیہ، وہ بھی یہ تو وہابیوں کے باپ مانے جاتے ہیں، فادر آف وہابیزم، یہ بھی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم فہذا الکلام لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے جو کچھ نبی مکرم کی طرف نسبت دے کر روایت کی جاتی ہے کہ اصحاب میرے ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے بھی جاؤ گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی، کہتے ہیں یہ کلام یقیناً نبی مکرم کی جانب سے صحیح نہیں ہے، یعنی انہوں نے نہیں فرمایا، یہ تو لوگوں نے اس کو بنا کر ان کے اوپر تھوپا ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے جناب؟ نوٹ کر لیں، اعلام الموقعین عن رب العالمین کتاب کا نام ہے، اور ان کے جو مؤلف ہیں ابن قیم الجوزیہ، ان کا پورا نام ہے محمد بن ابو بکر ایوب الزرعی ابو عبداللہ ابن القیم الجوزیہ، یہ کتاب ہے۔ آگے امام شوکانی اہل سنت کے بہت ہی معتبر محدث ہیں، یہ کہتے ہیں رویا عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی طرف سے یہ روایت کی گئی کہ قالا، کہ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم فہذا لم یثبت قطع، ہرگز یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی مکرم کا قول ہو، پہلے تو یہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کہ والکلام فیہ معروف عند اہل هذا الشان بحیث لا یصح العمل بمثلہ فی ادنى حکم من احکام الشرع، یہ گفتگو ہو چکی ہے علماء کے درمیان، بہت معروف بھی ہے
کہتے ہیں کہ اس پر کسی بھی لحاظ سے عمل کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ شرعی احکام میں سے کسی احکام کے چاہے چھوٹا سے چھوٹا حکم ہی کیوں نہ ہو، اس حکم کو اس حدیث سے نہیں لیا جا سکتا، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث ہی ثابت نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتاب ہے ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، جلد 2 صفحہ نمبر 188۔ اتفاق سے میں نے اس کی ایک سکین کر کے اس پیج کو رکھا ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس کو دیکھیں۔ میں نے جس کا حوالہ دیا امام شوکانی کی کتاب ہے ارشاد الفحول، آپ دیکھیے، میں چاہوں گا کہ ناظرین اس کو دیکھیں۔ ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول کتاب ہے، اور ان کے لکھنے والے امام محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ تعالی۔ اب اس کتاب کے صفحہ نمبر 337 پر آئیے گا تو یہ وقولہ اصحابی کالنجوم، یہ جو حضور کی حدیث بتائی جاتی ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ میرے اصحاب ستاروں جیسے ہیں، علی مقال فیہ معروف، اس کے بعد جو کچھ میں نے بتایا وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں 77 حاشیہ لگا ہے، اس کے نیچے آپ آئیے تو کیا لکھتے ہیں، 77 نیچے آپ آئیں گے تو کہتے ہیں حدیث موضوع، یہ حدیث جعلی ہے۔ موضوع کا مطلب جال کی ہے، کسی نے اس کو فیبریکیٹ کیا ہے اور من گھڑت ہے۔ اخرجہ ابن عبد البر نے اس کو نقل کیا فی جامع بیان العلم، و ابن حزم فی الاحکام، کتاب احکام میں ابن حزم نے اس کو لکھا ہے۔ وقد تکلم علیہ علامہ البانی نے، جو کہ اہل سنت میں بہت ساروں کے نزدیک اور خاص کر وہابی اور سلفیوں کے نزدیک بڑے معتبر ہیں، انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے۔ تمام جتنی جعلی حدیثیں ہیں ان کتابوں کو، جعلی حدیثوں کو نقل کیا، اس میں اس کا نام ہے کتاب کا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ۔ اس میں حدیث نمبر 58، 59، 60 اور 61 جو کہ اسی مفہوم کی حدیث ہے، اس کو نقل کر کے کہا ہے کہ یہ جعلی ہے، ہرگز اس میں صحت اور سچائی نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں امام شوکانی کہ بما لا مزید علیہ، ہمیں مزید کچھ کہنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ فافادہ وجادہ، کہ ہم انہی سے علامہ البانی کی باتوں سے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی کو ہم تائید کرتے ہیں، وحفظہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہا۔ یہ البانی کی طرف سے انہوں نے یہاں نقل کیا کہ حدیث موضوع ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اسی حدیث کو زیعلی شخص ہیں جو علماء رجال میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے تخریج الاحادیث والآثار الواقعۃ فی تفسیر الکشاف، اس میں لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث مشہور، یہ حدیث بہت مشہور ہے، واسانیدہ کلھا ضعیفہ، اس کے جتنی سندیں ہیں سب کے سب ضعیف ہیں، مشہور ہے مگر اس کی ساری سندیں ضعیف ہیں، لم یثبت منہا شیء، کہ اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز بھی ثابت نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتاب ہے تخریج الاحادیث، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230۔ ابن قدامہ مقدسی اپنی کتاب المنتخب من علل الخلال، اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ جو حدیث بتائی جاتی ہے کہ حضور نے نعوذ باللہ فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں جیسے ہیں، جس کے پیچھے بھی جس کی اقتدا بھی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، لا یصح ھذا الحدیث، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے، جعلی ہے۔ ابن حزم نے اپنی کتاب الاحکام میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 642 اور 643، اس میں اس حدیث کے بارے میں تھوڑا سا اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ لکھا ہے کہ ان اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم واما الحدیث المذکور فباطل مکذوب، یہ حدیث باطل ہے اور مکذوب ہے، یعنی جھوٹ ہے، سراپا جھوٹی ہے۔ یہ اور اگر چاہیں تو بے شمار اہل سنت کے علماء نے اس کو بہرحال جھوٹی اور جعلی بتایا ہے۔ اب آپ سوچئے کتابوں میں تو سارے علماء اس کو جھوٹی اور جعلی بتائیں،
لیکن عوام میں اس کو اتنا مشہور کیا جائے، خطبات، مقررین زور لگا لگا کے، یہ سب اتنی اس کو شہرت دے دی گئی۔ وجہ کیا ہے سر؟ ہاں، اس کی وجہ سمپل ہے کہ لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھنا ہے، اہل بیت سے دور رکھنا ہے، اور اصحاب کے ان کو قریب لا کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقابل میں اصحاب کو اٹھانا ہے، یہ اصل میں، جبکہ اصحاب کو بھی نبی مکرم کے اس صحیح السند حدیث، معتبر حدیث کی روح سے اصحاب کو بھی رسول اکرم کی آل کے پیچھے چلنا تھا۔ یہ جو تمسک کا حکم ہے، پہلے اصحاب کو نبی مکرم نے دیکھا، میرے صحابیوں تم تمسک کرو، کس کی؟ میرے اہل بیت اور قرآن کی۔ تو اہل بیت اطہار کو مقتدا بنانے کے بجائے انہیں مقتدی بنایا گیا۔ اب اس کو کریکٹ کرنے کے لیے کہ نہیں اصحاب بہت اہم چیز ہیں، ایک جعلی حدیث بنائی گئی، اور اس جعلی حدیث کو اتنا مشہور کیا کہ اصلی جو اہل بیت اطہار کی اقتداء والی بات، تمسک والی بات، اطاعت والی بات، اتباع والی بات امت مسلمہ کو بالکل بھلا دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب حقائق بیان کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو شوق لگتا ہے، اچھا ایسا بھی ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لسان المیزان میں ابن حجر عسقلانی نے بھی جلد 2 صفحہ نمبر 137 اور 138 میں اس حدیث کے بارے میں لکھا کہ یہ حدیث، اس کے سارے راوی مجہول ہیں، ان کی ذرا برابر بھی کوئی حیثیت قابل قبول نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ جی ناظرین، پہلا حصہ اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے۔ بریک کے بعد جب ہم آئیں گے آپ کی کالز بھی کھولیں گے، اور ایک جو علامہ صاحب یہ سارے کچھ لوگ جنہیں انہوں نے جو آپ کے دلائل تھے اس کو مان کے بھی کچھ لوگ یہاں پہ اٹکے رہتے ہیں کہ 1400 سال ہو گئے، جو ہو گیا سو ہو گیا، یا جو بھی ان تمام باتوں کو دہرانے کا، کسی کی گھٹانے کی شان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ان چیزوں کو نہ اچھالا جائے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا جواب ہوگا، اور آپ کے سوالات کا پھر علامہ صاحب کیا جواب دیں گے؟ واپس آتے ہیں اور آپ کے سوالات کے ساتھ اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔